बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक शानदार फैसला सामने आया है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ज़मीन का, और उसमें फिर मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया, और फिर पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने जो चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, फिर गैर कानूनी और एक जाली मुकदमा दर्ज FIR दर्ज की, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से तहरीर हुक्मनामा जारी हुआ है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि दूसरी तरफ जो बड़ी पेशरफ सामने आई है, हुकूमत पंजाब ने सूबा पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में मज़ीद 8 दिन की तोसी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, धरने और दीगर अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी हफ्ता 1 नवंबर तक बरकरार रहेगी। तर्जमान महकमा दाखिला का कहना है कि दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा हर किस्म के असलहा की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इशाअत व तक़सीम पर भी पाबंदी आयद है। महकमा दाखिला ने वाज़ेह किया कि पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा, जबकि सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही पर मौजूद अफसरान, एहलकार और अदालतें मुस्तस्ना हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान और जुम्मा के खुतबा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तर्जमान ने कहा कि दफ़ा 144 के नफाज में तोसी अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है। सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, और शर पसंद अनासर उनका फ़ायदा उठाकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं। 16 अक्टूबर को पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज हुई थी। उसके बाद फिर 7 यौम की तोसी हुई थी, और अब मज़ीद 8 दिन की तोसी कर दी गई है। ये वो जिसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि पंजाब में और सिंध में गवर्नेंस बेहतर है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की निस्बत, लेकिन ये सूरत हाल है कि सिर्फ अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो उस मसले का हल निकाला गया है वो दफ़ा 144 का नफाज है। कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई इकट्ठ नहीं हो सकता। ये जनाबे वाला दोबारा से तोसी कर दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। वहीं पे पंजाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था, और उसकी पहले मैं आपको तफसील बताता हूँ और फिर जो फ़ैसला सामने आया वो। इसमें एक खातून और 3 बच्चों को 17 सितंबर को गिरफ़्तार किया गया था चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए, और फिर उनको 20 सितंबर को उनकी गिरफ़्तारी शो करवाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक खातून और उसके 3 कमसिन बच्चों के मुबैना अगवा की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया गया है। ये वाक़या हाल ही में जॉइंट इंक्वायरी कमेटी JIC की रिपोर्ट में सामने आने वाले करोड़ों रुपए के नेवी है नेवल फार्म्स लैंड स्कैंडल से मुतल्लिक बताया जा रहा है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस एहलकारों ने नामालूम अफराद के कहने पर प्राइवेट फार्म पर काम करने वाले अलीम सुहेल की अहलिया सना सुहेल और उनकी बेटियों 14 साल हरीम, 7 साल लाइबा और 3 साल निमरा को 17 सितंबर को लाहौर से अगवा किया। बाद अज़ां खातून को इस्लामाबाद के थाना तरनौल में एक जाली मुकदमे में उनको नामजद किया गया, और 17 सितंबर की जो CCTV फुटेज है वो ये साबित होता है कि खातून और उसके बच्चों को सुबह तकरीबन 7 बजे पंजाब पुलिस की मदद से हिरासत में लिया गया। बाद अज़ां उनकी गिरफ़्तारी FIR में ज़ाहिर की गई, जो 3 दिन के बाद थी। पाकिस्तान पिनल कोड और आर्म्स ऑर्डीनेंस की जो मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था, जो गैर कानूनी असलहा के मुकदमे उसमें। अब उस पर जज साहब ने कहा कि वाक़या FIR दर्ज होने से पहले पेश आया, जिससे पुलिस कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर भी संगीन सवालात उठते हैं। तफ्तीशी अफसर इस बात की वजाहत न कर सके कि कार्रवाई का हुक्म किसने दिया, या इस्लामाबाद के CIA सेंटर में बरामद होने वाले 2 सुजुकी आल्टो गाड़ियों और दीगर गाड़ियों की मौजूदगी का जवाज़ क्या था। हाई कोर्ट ने ये जब हुक्म दिया, हुआ ये था कि कमेटी बनाई गई थी। ये लैंड स्कैंडल था, लैंड का एक स्कैंडल था ज़मीन का। ये मुकदमा आला सतह की इस इंक्वायरी से मुंसलिक है जो जॉइंट इंक्वायरी कमेटी ने की थी। कमेटी के सरबराह थे इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन, ISI और IB के डायरेक्टर जनरल्स। ये इतनी बड़ी स्कैंडल था कि जिसमें DC जो थे इस्लामाबाद के, उनके साथ जो डायरेक्टर ISI और डायरेक्टर IB जो है वो इसमें मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट और एक नेवल कमांडर भी शामिल थे, जो नेवी के कमांडर हैं वो भी शामिल थे। इस कमेटी ने इस्लामाबाद के इलाके में मीरा बेगवाल ये इलाके का नाम है, वहाँ पे 136 कनाल ज़मीन से मुतल्लिक एक मुनज़्ज़म फ्रॉड बेनकाब किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक
یہ زمین جعلی پاور آف اٹرنی جو ہے وہ اور جھوٹے دستاویزات کے ذریعے منتقل کی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا دو طرح کے پاور آف اٹرنی ہوتے ہیں، ایک تو وکالت نامہ ہے نا، وہ پاور آف اٹرنی وہ الگ چیز ہے، ایک ہوتا ہے اسپیشل پاور آف اٹرنی اور ایک ہوتا ہے جنرل پاور آف اٹرنی۔ اسپیشل پاور آف اٹرنی تو صرف کسی ایک اسپیسیفک کام کے لیے ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر دیا جاتا ہے جب آپ نے کوئی ایک اتھارٹی لیٹر ہے، آپ نے اپنے مقدمات میں پیش ہونے کے لیے کسی کو آپ نے پاور آف اٹرنی دے دیا، اسپیشل پاور آف اٹرنی، کہ وہ آپ کے بہاف پہ درخواستیں دائر کر سکتا ہے، آپ کے بہاف پہ کارروائی کر سکتا ہے، تو وہ تو ہوگا اسپیشل پاور آف اٹرنی۔ ایک ہوتا ہے جنرل پاور آف اٹرنی۔ جنرل پاور آف اٹرنی وہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح رجسٹرڈ ہوتا ہے جیسے کوئی رجسٹری وغیرہ ہے، سب رجسٹرار اس کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس میں آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پراپرٹی کو فردر سیل بھی کر سکتے ہیں۔ اسپیشل پاور آف اٹرنی کے تحت آپ پراپرٹی فردر سیل نہیں کر سکتے۔ جنرل پاور آف اٹرنی سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جنرل پاور آف اٹرنی میں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فردر سیل بھی کر سکتا ہے یا نہیں لکھا ہوا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو جنرل پاور آف اٹرنی ہے، یہ جس بندے نے زمین بیچی اس نے اس جنرل پاور آف اٹرنی پہ سائن انگوٹھے تو ہو گئے، لینے والے کا بھی دینے والے دونوں کا، جو پرنسپل تھا اور جو اس کا ایجنٹ تھا، دونوں کے اس میں سائن انگوٹھے تو تھے، لیکن بعد میں اس میں ایڈ کیا گیا اس کو اختیار دینے کا، سیل کرنے کا، جو انہوں نے جعلی طور پر اس میں چونکہ سائن انگوٹھے ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک لائن اس میں مزید ایڈ کر دی آفٹر دی سگنیچر، اور وہ معلوم نہیں تھا، پرنسپل کو معلوم نہیں تھا کہ جو میرا جنرل پاور آف اٹرنی ہے اس نے کوئی ایسی اس میں لائن شامل کی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فراڈ تھا۔ جنرل پاور آف اٹرنی پر زمین کے مالک مشرف رسول سیان کے اصلی دستخط اور انگوٹھے کے نشانات موجود تھے، مگر فروخت کی جو شک ہے وہ بعد میں شامل کی گئی تھی۔ تحقیقات میں جعلی اسٹامپ پیپرز، جھوٹے حلف نامے اور 38 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد کی مالی لین دین کا بھی سراغ لگایا گیا۔ جعلی اسٹامپ پیپر بنائے گئے، جھوٹے حلف نامے بنائے گئے، 38 کروڑ 38 لاکھ روپے ٹرانسفر بھی ہو گئے، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مقدمے کے مدعی محمد، جو پٹیشنر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کے، محمد وقاص، ان کو رپورٹ میں مشرف رسول سیان کا فارم ملازم بتایا گیا کہ جی وہ جو فارم ہاؤس ہے اس کا ملازم بتایا گیا محمد وقاص کو، جسے زمین فراہم کرنے والے فیصل ممتاز اور پاکستان نیوی بینیولنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے رقوم موصول ہوئیں۔ ایک جو ادارہ ہے پاکستان نیوی بینیولنٹ ایسوسی ایشن اس کی جانب سے، اور ایک فیصل ممتاز ہے ان کی جانب سے پیسے بھیجے گئے۔ وقاص جس کی ماہانہ تنخواہ، وہ فارم ہاؤس کا ملازم تھا جس کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے ظاہر کی گئی، مجموعی طور پر 32 کروڑ 59 لاکھ روپے نکلوائے یا اس نے منتقل کیے۔ دوسرا ملازم تھا علیم سہیل۔ علیم سہیل کی یہ بیوی تھی جو ثنا سہیل، جس کا یہ مقدمہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ثنا سہیل جنہیں مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا، ان کے اکاؤنٹس میں بھی بھاری غیر واضح رقوم جمع ہوئیں۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان نیوی بینیولنٹ ایسوسی ایشن اور فیصل ممتاز نے زمین کی ملکیت کی تصدیق یا اصل مالک سے رابطہ کیے بغیر اتنی بڑی رقم ایک فارم ورکر کو کیوں دی۔ کمپنی نے جو جعلی انتقال منسوخ کرنے ملوث افراد کے کمیٹی نے جعلی انتقال منسوخ کرنے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی، اساس منجمد کرنے اور پراپرٹی رجسٹریشن اور بایو میٹرک نظام میں اصلاحات کی سفارش کی تھی۔ اب یہ تو ہو گیا کہ ایک فراڈ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی جس کے ہیڈ تھے ڈی سی اسلام آباد، اس میں ممبر تھے ISI کے ڈائریکٹر، IB کے ڈائریکٹر اور ایک نیول کمانڈر بھی تھے۔ یہ 5 رکنی کمیٹی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ جو یہ اس فراڈ میں جتنے لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہر صورت ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد یہ جو خاتون ہے، چونکہ ملزم کی بیوی تھی جس کو ملزم اس کیس میں بنایا گیا تھا، تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کی 3 بچیاں تھیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک چھاپہ مار کارروائی کی گئی، اور چھاپہ مار کارروائی کر کے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی جس کے تحت 17 ستمبر کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کو تھانہ ترنول کے کسی اور مقدمے میں، غیر قانونی اسلحہ کے مقدمے میں شو کروا دیا 3 دن کے بعد۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی کے پاس کیس لا گیا۔ محسن اختر کیانی نے کہا وہ پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں گھروں میں چھاپہ مار کارروائیاں کی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، گھر والوں کو ہراساں کیا، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، کئی دن کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا، یہ ایک سلسلہ تھا۔ اب لیکن جب مشکل آتی ہے یا جب پکڑ آتی ہے تو وہ کسی بھی کیس میں آ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب اس کیس میں جو پٹیشنر تھے
انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ میری جو خاتون اور ان کے بچوں کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا، اس مقدمے کو خارج کیا جائے اور ساتھ جنہوں نے اغوا کیا یا گرفتار کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے آرڈر جاری کر دی۔ اب سنیے گا، یہ تحریری حکم نامہ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس اہلکاروں کے بظاہر اغوا، زبردستی گھروں میں داخلے، ڈکیٹی اور جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث ہونے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ نے اپنے حکم میں کہا کہ ڈائریکٹر کرائمز ایف آئی اے پولیس اہلکاروں کے اغوا میں ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دیں، جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ایس ایچ او تھانہ ترنول اور تفتیشی افسر کے طرز عمل کی وضاحت کے لیے آئی جی اسلام آباد پولیس کو 28 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور ایس پی سی آئی اے کو حکم دیا کہ وہ لاہور سے پنجاب پولیس کے ہاتھوں فیملی کے مبینہ اغوا میں اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے وضاحت کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے محمد وقاص کے مقدمے کے اخراج کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ڈائریکٹر کرائمز ایف آئی اے پولیس اہلکاروں کے اغوا میں ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی کی تشکیل دیں۔ عدالتی فیصلے کی کاپی ڈی جی ایف آئی اے کو بھجوائی جائے تاکہ وہ مناسب احکامات جاری کریں۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ خاتون ثنا سہیل اور اس کے 3 بچوں کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا گیا، جس کے مطابق پنجاب پولیس کی مدد سے 17 ستمبر 2025 کی صبح خاتون، بچوں اور 4 گاڑیوں کو تحویل میں لے کر بعد میں اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا کہ خاتون کو 20 ستمبر کو درج مقدمے میں رقم، سونے اور اسلحے کی برآمدگی ظاہر کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھجوا دیا۔ 17 کی صبح گرفتار ہوا اور 20 ستمبر کو کسی اور مقدمے میں ان کو ظاہر کر کے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق مجسٹریٹ ان ماں اور بچوں سے متعلق حساس کیس سن رہے تھے جنہیں مبینہ طور پر پنجاب سے پولیس اہلکاروں نے اغوا کیا تھا۔ تفتیشی افسر مقدمہ اندراج سے قبل خاتون کو اغوا کرنے کے واقعے پر کوئی بھی وضاحت دینے میں ناکام رہا۔ ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے بچوں کو چائلڈ کسٹڈی یونٹ اور والدہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا۔ پولیس اور ماتحت عدلیہ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، جج کے اوپر بھی، عدلیہ کے اوپر بھی چارج شیٹ جاری کر دی کہ پولیس اور ماتحت عدلیہ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں خواتین اور بچوں کے بنیادی حقوق کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ممبر انسپیکشن ٹیم خاتون کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے والے مجسٹریٹ یاسر چودھری سے بھی وضاحت طلب کریں۔ ممبر انسپیکشن ٹیم کو اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہے، جو ایک جج ہوتا ہے، اس کو بھی ہدایت کی کہ آپ اس مجسٹریٹ سے بھی کارروائی کریں اور اس سے بھی پوچھیں کہ آپ کے سامنے بچے اور ایک خاتون پیش کی گئی تھی اور آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی اور آپ نے بس ایک جو اسٹینوگرافر ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا اور باقیوں کو آپ نے اتھارٹیز کے حوالے کر دیا۔ تحریری حکم نامے کہا گیا کہ عدالتی بیلف نے سی آئی اے سینٹر اسلام آباد میں ان گاڑیوں کی موجودگی کی رپورٹ دی جو لاہور سے تحویل میں لی گئی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ گاڑیوں کی ٹریکنگ آئی ڈی سے گاڑیوں کی لاہور واقعہ سے اسلام آباد میں گاڑیوں کے پارک ہونے تک روٹ واضح ہے۔ گاڑیوں کی ٹریکنگ آئی ڈی سے ایس ایچ او ترنول کے پولیس مقابلے کے دعوے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ایس بی سی آئی اے سینٹر اسلام آباد پیش ہو کر رپورٹ دیں کہ گاڑیاں کیسے قبضے میں لی گئیں۔ ایس پی سی آئی لاہور سے پنجاب پولیس کے ہاتھوں فیملی کے مبینہ اغوا میں اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی وضاحت کریں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے ان تمام افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ آخری جو 3 لائنیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس آرڈر کی کہ جب عدلیہ آرڈر کرتی ہے پھر کیسے ہوتا ہے۔ The entire episode also reflects the high-handedness of the police officials. Therefore, this court deems it appropriate to direct the Director Crimes FIA to appear in person before this court, whereafter a joint investigation shall be constituted to investigate the matter, as the police officials appear to be prima facie involved in abduction, trespass, robbery and registration of fake criminal cases. کہ جو پولیس والے پرائما فیشی وہ ملوث پائے گئے ہیں جھوٹے مقدمے میں، ٹریس پاس میں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں، اغوا میں، ڈکیٹی میں اور جو ہے وہ ایبڈکشن میں۔ Copy of this order be transmitted to the Director General FIA who is directed to pass appropriate directions in this regard. اور 28 اکتوبر کو آئی جی ڈی جی ایف آئی اے اور تمام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے خلاف جھوٹے مقدمے، گھروں میں گھسنا اور چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہونے سے متعلق یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔